जलसे और लॉन्ग मार्चों को सियासी इस्तिलाह देने की महारत रखने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालबे को फाइनल कॉल करार दिया। पार्टी की कमांड अमली तौर पर बुशरा बीबी को सौंपी गई। 24 नवंबर को डू और डाई करने के ऐलानात किए गए। एमएनएज एमपीएस टिकट होल्डर्स को 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार कारकुनों को इस्लामाबाद लाने के दावे किए गए। गुज़िश्ता शाम तक इस्लामाबाद पहुंचने को विक्ट्री करार दिया जाने लगा और बुशरा बीबी इस्लामाबाद में दाखिल होकर भी ये ऐलान करती रहीं कि वो आखिरी इंसान होंगी जो बानी पीटीआई की रिहाई के बगैर मार्च से वापस जाएंगी। मगर हुआ क्या? 24 नवंबर को अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में एक काफिला रुकावटें अबूर करता हुआ 25 नवंबर की रात इस्लामाबाद में दाखिल होता है। अली अमीन गंडापुर के काफिले ने इस्लामाबाद में दाखिल होकर 26 नंबर चौरंगी पर क़याम किया, जहां से उसने सुबह सवेरे डी चौक की जानिब पेशकदमी की। कारकुनों की बड़ी तादाद मंगल की सुबह 10 बजे श्रीनगर हाईवे के जरिए जीरो पॉइंट के जरिए रुकावटें हटाते हुए डी चौक की जानिब बढ़ती रही। दोपहर 1 बजे तक बाज़ कारकुन डी चौक तक पहुंच चुके थे। कारकुन डी चौक पर मौजूद कंटेनर्स पर चढ़ गए। शाम 5 बजे तक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अपनी गाड़ियों में ही मौजूद रहे। मरकजी क़यादत गाड़ियों में मौजूद तो थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही थी। कारकुनों की बड़ी तादाद ने अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गाड़ी को घेरे रखा और उनसे पुरजोर मुतालबा किया जाता रहा कि वो अपनी गाड़ी से निकलें और उनके साथ डी चौक की जानिब बढ़ें। कारकुन कहते रहे कि शेल हम खाएंगे, आगे भी हम ही रहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ आगे बढ़ें। इस तरह गाड़ियों में ना बैठे रहें। रात 8 बजे पुलिस और रेंजर्स की जानिब से आंसू गैस के शेल फायर करने का आगाज किया गया, जिसके बाद पीटीआई कारकुनान मुल्हिका सेक्टर्स में मुंतशिर हो गए। शेलिंग के बाद जब कारकुनान डी चौक से चले गए तो गाड़ियों में मौजूद पीटीआई क़यादत को भी रास्ता मिला और वो वहां से रवाना हो गई। और यूं 2 से 3 घंटों में रात 12 बजे से पहले जिना एवेन्यू को क्लियर करवा लिया गया। कारकुनों के मुंतशिर होने के बाद पुलिस की यह कोशिश थी कि वो बुशरा बीबी और गंडापुर को किसी तरह गिरफ्तार कर लें। पुलिस ने बुशरा बीबी और गंडापुर की गाड़ियों का ताक़ुब भी किया, लेकिन अली अमीन और बुशरा बीबी की गाड़ी मार्गला रोड पीर सुहावा के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गई। यानी पीटीआई की क़यादत इस्लामाबाद से फरार होने में कामयाब हो गई। यूं इस फाइनल कॉल का नतीजा बुशरा और गंडापुर के फरार की सूरत में सामने आया। ताहम आज गंडापुर ये दावा कर रहे हैं कि धरना एक तहरीक है जो कि जारी है और इमरान खान की कॉल तक धरना जारी रहेगा। फाइनल कॉल की नाकामी के बाद क्या पीटीआई के कारकुन भी गंडापुर के इस दावे को तस्लीम करने और मानने को तैयार होंगे? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। फाइनल कॉल, भरपूर हाइप, नतीजा मुकम्मल नाकामी। बानी पीटीआई को क्या बड़ी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी? ज़ैगम साहिब, आपके सामने सूरत हाल रही और आपने भी बड़ा करीब से इसको वॉच किया होगा। जो कुछ कहा जाता रहा, किया जाता रहा और जिस तरीके से कंक्लूड हुआ है, जो कहते थे हम हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, आखिरी हम होंगे, वो पहले निकले और कारकुन वहाँ पर मार खाते रहे। अब आपके ख्याल में जो कुछ हो गया है, बानी पीटीआई के लिए पॉलिटिकली क्या नुकसानात हो सकते हैं मज़ीद? आयशा, हम पीटीआई की स्ट्रेटजी की गलतियों की निशानदही करते रहे हैं और पीटीआई उन गलतियों पर तवज्जो नहीं देती। हर फैसले की एक कीमत होती है और हर गलत फैसले की एक कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है। तो पीटीआई को उन गलत फैसलों की कीमत अदा करनी होगी जो उनके लीडरों ने की है। और ख़ास तौर पर अगर आप एक जंग को आखिरी मार्का कहकर लड़ें और अपनी बेपनाह एनर्जी, अपने बेपनाह वसाइल उसमें झोंक दें, इतना ह्यूज आप रिस्क ले लें कि तमाम स्टेक होल्डर्स को अलग कर दें, उनके साथ झगड़ा मोल ले लें, किसी को साथ लेकर ना चलें, अपने वर्कर्स को इतनी उम्मीद दें, उनको इनकलाब की खातिर लाएं और उनको सामने धकेल दें रियासत की कुव्वत के, और फिर उसमें नाकाम हो तो उसकी कीमत तो होती है। देखिए, सियासी लिहाज से मैं समझता हूं कि 3 ऐसी बातें हैं जिस हवाले से पीटीआई को सेटबैक होगा और होता नजर आ रहा है। सबसे पहली बात यह है कि पीटीआई के अंदर लीडर्स और वर्कर्स के दरमियान में ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। अभी भी हमने देखा कि जब जुलूस आ रहा था तो उस वक्त भी अली अमीन गंडापुर जब कहीं नमाज के लिए उनके बकौल वो जाने की कोशिश कर रहे थे तो वर्कर्स ने उनको पकड़ा हुआ था और कह रहे थे कि तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। इतना लो ट्रस्ट था। और फिर अब दोबारा वही काम हो गया कि काले शीशों में ये लोग गायब हो गए
اور کہاں سے غائب ہوئے ہیں، ممکن نہیں ہے وہاں سے جانا حکومت کی مرضی کے بغیر۔ عائشہ آپ اسلام آباد اگر آتی ہیں، کوئی بھی شخص جو نیچر لور ہے اس سڑک پہ جاتا ہے، ایک سنگل سڑک ہے، اس پہ 3-4 پگڈنڈیاں جا کر ملتی ہیں، ان پگڈنڈیوں سے ہٹ کر جو جنگل ہے اس میں آپ 50 فٹ نہیں چل سکتے، اور اس سڑک پہ رکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ کے پی سے کو ملانے والا آسان ترین سب سے چھوٹا راستہ ہے۔ صرف 30-40 کلومیٹر پر وہاں خیبر پختونخوا شروع ہوتا ہے اور اس پر رکاوٹیں تھیں۔ تو یہ کیسے پہنچ گئے اور کیسے ان کو کوئی گزند نہیں ہوئی اور ورکرز کو اتنا نقصان ہوا؟ سب تکلیفیں ورکرز نے اٹھائیں۔ تو ورکرز اور لیڈرز کے درمیان زیغم صاحب کہا جا سکتا ہے کہ اس لیڈرشپ کو فیس سیونگ دی گئی کہ آپ نکل جائیں؟ مجھے کوئی شک نہیں کہ انہیں اجازت دی گئی، اب کس طریقے سے دی گئی کہ ان کو کہا گیا کہ تم بھاگ جاؤ، اجازت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ عمر ایوب۔ زیغم صاحب اگر آپ الاؤ کریں ایک جملہ اور یہاں کہنا چاہوں گی، کل آفٹرنون سے پہر سے ہی گنڈا پور صاحب نے 2-4 بار کوشش کی وہاں سے نکلنے کی، اور پھر رات یہ بھی کہا کہ آپ لوگ جائیں کھانا کھائیں کل دوبارہ آئیں۔ مطلب ایک کارکن تھے جو یہاں سے ان کو نکلنے نہیں دے رہے تھے، ہلنے نہیں دے رہے تھے۔ سو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ کارکنوں کے اندر سے نکلنے کا راستہ انہوں نے پھر خود نکالا کہ ہمیں کیسے نکلنا ہے۔ جی بالکل، دیکھیے، اور سب سے دیکھیں دکھ کی بات کیا ہے یہاں پہ، افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاؤں جل رہے تھے، آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اب یہ دھرنا مزید نہیں چل سکتا، there's a price to pay، یہاں سٹیٹ کے ایکشن کا خطرہ ہے جو بہت سخت ہوگا، وہ وقت تھا جب دھرنا کال آف کرنا چاہیے تھا۔ بالکل صحیح، کوئی بات نہیں ہے، جنگ میں واپسی کا بگل بجایا جاتا ہے، ریٹریٹ ہوتی ہے، جنگ کا حصہ ہے، اور بگل بجا کے سپاہیوں کو، فوجیوں کو، افسران کو بچایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو جرنیل ہے وہ فوجیوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ دے اور خود پیچھے سے غائب ہو جائے۔ یہاں پہ تو یہ ہوا کہ ان کو فرنٹ لائن پہ چھوڑ کے بتائے بغیر یہ غائب ہو گئے، اور مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر اپنے محفوظ جگہ پر پہنچ کر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی دھرنا جاری ہے۔ جی بھئی کیسے جاری ہے؟ آپ تو دھرنا چھوڑ کے بھاگ چکے ہو، اور بغیر بتائے ان لوگوں کو جن کو تم نے فرنٹ لائن پہ رکھا ہوا تھا۔ ایک بات، دوسری بات اب کیا ہے کہ لیڈرز کے آپس کے درمیان میں اختلاف، کیونکہ جو اسٹریٹجی جس طریقے سے بنائی گئی، اور اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے، جو بشرا صاحبہ کا فیصلہ تھا، جی بالکل، جس طریقے سے کیا گیا، تو ابھی ہی لیڈرز اس پہ اختلاف کر رہے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہیں، تو لیڈرشپ کے اندر بھی اختلاف آ گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسری بات، پی ٹی آئی جن سے بات کرنا چاہتی ہے، یہ آخر کار یہ سارا کام اس لیے کیا گیا نا کہ فورس کیا جائے طاقتور لوگوں کو کہ وہ پی ٹی آئی سے بات کریں، تو پھر ٹرسٹ کا مسئلہ بن گیا ہے، کی بات مانیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا ان کے ساتھ اب اعتماد اس لیول پہ ہوگا کہ وہ دروازے کھولیں گے اور بات ہوگی؟ لیکن آخری بات عائشہ یہ ہے، آخری بات یہ ہے، اپنے سیاسی کا پوچھا ہے، دیکھیں پی ٹی آئی اور عمران خان کی جو انشورنس پالیسی ہے وہ حکومتی جماعتیں ہیں۔ انہوں نے جس طرح مقبولیت کھوئی ہے اور جس طرح وہ مقبولیت حاصل کرنے میں ناکام ہے، یہ حشر رہے گا تو ایک دن پی ٹی آئی کے لیے دروازے ضرور کھولیں گے، اور عمران خان کے زندان کے دروازے۔ بالکل درست ہے، وہ آپشن تو ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس موجود رہتا ہے، لیکن جو گزشتہ روز کے امیجز تھے وہ بھی بہت سٹرونگ میسج دے رہے تھے۔ افتخار صاحب اگر میں آپ کی طرف آؤں، فائنل کال کی ناکامی جو صورتحال نظر آئی، جو دعوے کیے گئے، پی ٹی آئی کے اہم لیڈرز بہت اب یہ کہہ رہے ہیں وہ اس سیاسی مہم جوئی کے حق میں نہیں تھے جو کی گئی، چلنے کے وقت سے لے کے جو ان کو ٹارگٹ دیے گئے، جس طریقے کی موومنٹ رہی، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اس سیاسی بلنڈر کے بعد جو اوپر ایک ٹرسٹ فیکٹر کی بات کی لیڈر اور کارکنوں میں، پی ٹی آئی کے اندر اب خود اتحاد اور یونٹی، کیونکہ بانی باہر موجود نہیں ہے، باہر یہی لوگ موجود ہیں، یہ کتنا بڑا معاملہ بن سکتا ہے، کتنا بڑا نقصان بن سکتا ہے جماعت؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو دوست آئے تھے پی ٹی آئی کے جلوس میں، ان کو پورے خیبر پختونخوا کے تمام یونین کونسل سے اکٹھا کیا گیا تھا، تو یہ واقع ان کا جو مجمع تھا وہ سرپرائزنگلی کمیٹڈ اور بڑا تھا، اور پھر ایک جگہ پہ جا کے جب ٹرانسفر آف پاور ہوئی بٹوین دی بشرا اینڈ گنڈا پور، تو گنڈا پور نے پیچھے جا کے حقلہ والا جو فرنٹ ہے وہ سنبھال لیا، اور بشرا بی بی اس پہ چلتی رہی۔
اب بات یہ ہے کہ بالکل صحیح فیصلہ زندگی میں غالباً پہلی مرتبہ کیا عمران خان نے اس رات، جب مذاکراتی ٹیم ان کے پاس گئی اور انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر حالات یہ ہیں جو تم مجھے بتانے آئے ہو کہ پنجاب سے، سندھ سے، فرنٹیئر کے علاوہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے کوئی نہیں آیا، تو وہ جو آفر کر رہے ہیں جگہ کی تو سنگ جانی ٹھیک ہے، لیکن اس سنگ جانی کے آفر کو کس نے انکار کیا؟ یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے، بظاہر تو کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن چونکہ یہ سوال عمران خان کے حوالے سے رپورٹ ہوا ہے اور اس کو ابھی تک کنٹرڈکٹ نہ تو بشرا نے کیا ہے اور نہ گنڈاپور نے کیا ہے۔ اگلی بات ہے سر، انقلاب جو ہوتا ہے وہ محض کچھ عمارتوں کے دروازے توڑ کے ان میں داخل ہو کے نعرے مارنے کا نام نہیں ہوتا۔ میں مانے لیتا ہوں کہ ڈی چوک تک یہ پہنچ کے اس کے بعد ان کو سامنے آ رہی تھی بلڈنگ جو نظر، وہ ساری کی بلڈنگیں ریاست کے جو ستونوں کے نمائندگی کر رہی تھی، اس میں داخل ہو جاتے تو انقلاب آ جاتا۔ یہ غلط ہو رہا ہے، جن کو نقصان ہو رہا ہے، جو بیچارے اپنی گاڑیاں چھوڑ کے بھاگے ہیں، جو اپنی جوتیاں چھوڑ کے بھاگے ہیں، اپنی موٹر سائیکلیں چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ سر لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، کسی انتظام کے بغیر اتنے لوگوں کو وہاں تک لے جایا گیا۔ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور کل آپ کے ہی پروگرام میں جب مجھے یہ اطلاع ملی اور میں نے شیئر بھی کی کہ لائٹیں بند کر دی گئی ہیں، اصل میں اس کے بعد انہوں نے فائنل فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کو ڈسپس کرنے، اور بڑے مزے کی بات ہے، ایک لیڈر کا یہ کہنا تھا کہ اگر لائٹیں بند بھی ہوگی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور سب سے پہلے لائٹیں بند ہونے سے پہلے ہی وہ لیڈر دونوں غائب ہو گئے۔ اور سر انہوں نے دن میں یہ بھی کہا تھا جب ایک تقریر کی کہ بھوکے پیاسا رہنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ برداشت کریں جب تک نہ ملے، آپ نے نکلنا نہیں اور ہلنا اور اٹھنا نہیں۔ اس پہ بھی قائل کیا گیا کارکنوں کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھیں، مجھے تو ایک بات ایک سوال ہے میرا یہاں ہاں سے، بولیں۔ کے پی کے ہم نے لوگ دیکھے نکلتے ہوئے، یہ بہت بڑا سوال بنا ہوا ہے۔ مینڈیٹ تو وہاں پورا پی ٹی آئی کے پاس ہے، حکومت پی ٹی آئی کے پاس ہے، ان کو جو مینڈیٹ ہے وہ اب ڈیلیور کرنا ہے۔ جہاں پر پنجاب میں الزامات لگاتے ہیں یا بات کرتے ہیں، یہاں سے کوئی نہیں نکلا اپنے مینڈیٹ کے حق کے لیے۔ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ نہیں، کیری نہیں کیا لیڈرشپ کے اس پیغام کو پنجاب کے لوگوں نے؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے انقلاب نہیں آ سکتا۔ ہر روز تو جلسے اور جلوس نہیں ہو سکتے نا، ہر روز تو دھاوا نہیں بولا جا سکتا نا۔ کہہ رہے ہیں پنجاب میں بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ ووٹ بینک ہے تو کیا وہ ووٹ بینک ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، وہ ووٹ بینک ہے پالیسیز کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ وہ ووٹ بینک اس لیے نہیں ہے کہ روزانہ جا کے ہنگامے میں شامل ہو جائے اور نقصان کروا کے واپس آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رات جس کسی گنڈاپور اور بشرا بھاگے ہیں، وہ کیا میسج چھوڑ کے گئے ہیں پیچھے؟ مجھ جیسا سیاسی وہ کہہ رہے ہیں یہ تحریک ہے، یہ کنٹینیو کر رہا ہے دھرنا، کیا ایسا ہے؟ آپ چاہتے ہیں یہ ملک نہ چلے؟ پتہ ہے اس دن کتنا 3200 گرا اپنا ہمارا اسٹاک ایکسچینج، آج شکر ہے واپس آیا۔ آپ چاہتے ہیں روز یہ کام ہو؟ مطلب کون ہیں آپ؟ آر یو اے پولیٹیکل پارٹی؟ آپ کیا چاہتے ہیں اس میں؟ آپ اس ملک کے نہیں ہیں؟ اگر یہ ملک تباہ ہوتا ہے، اس کا اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جاتا ہے، اس کی اقتصادیات بیٹھ جاتی ہے، اس کا سسٹم بیٹھ جاتا ہے جو آلریڈی بیٹھا بوٹھا ہے، اس کی گورننس ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک، اور لوگ گلی محلوں سے نکل کے ایوانوں کے اندر جا کے وہاں کے فانوسوں کو توڑنا شروع کر دیتے تو یہ انقلاب ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ انقلاب نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے، آپ اپنی طاقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نے عمران خان کو امبیرسنگ پوزیشن میں ڈالا ہے، کیونکہ عمران نے کہا کہ سنگجانی چلے جاؤ، اور سنگجانی جا کے بیٹھ جاتے۔ بٹ کل شام وہ ایگری بھی کر گئے، جو فیصلہ لے چکی تھی پی ٹی آئی قیادت، کل شام کا جو ان کا سوشل میڈیا پہ پیغام تھا، پھر انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے ڈی چوکی بیٹھے اور آخر تک بیٹھے۔ وہ کیا کرے؟ میں لیڈر ہوں، میں جیل میں بیٹھا ہوں، آپ میرے پاس آتی ہو، میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، آپ میرے پیغام کا احترام نہیں کرتی تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے اپنی بھی تو عزت رکھنی ہے، تو پھر میں یہ کہوں کہ جو عائشہ کا جو فیصلہ ہے وہ مجھے منظور ہے، بیکاز عائشہ تو بس ضد ہے کہ میں انقلاب مکمل کر کے جاؤں گی۔ یہ بھی ایک سوال ہے، اگلے سیگمنٹ میں اس پہ بات کرتے ہیں۔